बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमने कौमी असम्बली में और सेनेट का जो जॉइंट सेशन था उसमें देखा कि अपोजिशन नंबर में ज़्यादा होने के बावजूद एक बार फिर मात खा गई, और ये पहली बार नहीं हुआ। हमने सड़कों पर देखा कि अपोजिशन बड़ी नाकाम रही। पार्लियामेंट में भी हम उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बिल्कुल बरक्स देखते हैं, और वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उनके वर्ड्स तो बहुत लाउड हैं, लेकिन एक्शंस में यूँ लगता है कि वो ज़्यादा संजीदा नहीं हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक वो चलाना चाहते हैं उसमें कुछ उस हवाले से बात करेंगे। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी सियासी कद काठ वाली शख्सियत जो हमेशा अपनी पेशगोइयों के हवाले से बहुत ही उनकी शोहरत है, लोग उनकी बात बड़े गौर से सुनते हैं, बिटवीन द लाइंस बहुत अहम वो बातें करते हैं, और कभी कभी धड़ल्ले से भी बड़ी बातें करते हैं और बड़े दावे करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, सरबराह हैं, और पाकिस्तान रेलवेज़ के मिनिस्टर हैं। सीनियर तरीन आप पार्लियामेंटेरियन हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और आपकी सेहतयाबी की सबसे पहले आपको मुबारकबाद। सेहतयाबी के बाद मेरी आज आपसे मुलाकात हो रही है। शेख साहब, ये इतना शोर शराबा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी बिलावल शहबाज शरीफ करते हैं, कभी शहबाज शरीफ और जरदारी साहब मिलते हैं, कभी मौलाना फजल रहमान लोगों से मुलाकातें करते हैं। ये FATF के बिल वाले दिन अपोजिशन ने जो किया, आप कह रहे थे कि ये प्लान था और ये मंसूबे के तहत हुआ। क्यों हुआ? ये सारे इस कैमरे की वजह से करते हैं। इनकी सारी सियासत कैमरा है। ये काले कैमरे जो हैं वो उनकी खातिर, देखें जब असम्बली में आदमी दाखिल होता है तो उसकी काउंटिंग होती है, टिक मार्क लगाया जाता है। ये शुरू में 38 आदमी कम थे, बाद में 4 लोग आ गए, ये 34 कम थे, और सारे नाम वो हैं जो जानबूझ के कम थे। यानी इनमें से एक नाम, पहले भी आप देखें, इनकी हिस्ट्री देखें कि इस कमरे में ये 64 आदमी हल्फे होते हैं, दीवार के पीछे वोट डालने जाते हैं तो ये 44 होते हैं। ये जमहूरियत है इनकी। अगर हमें कोई टुकड़े टुकड़े कर दे, जो बात हमने करनी है वो करनी है। जब हमें सबको मरी में नवाज़ शरीफ साहब ने रखा था तो मैंने और चौधरी निसार ने कहा जी कि हम नहीं यहाँ सोएंगे, ये हमारे लिए अदम एतमाद है कि आप हम पे शक करें कि हम वोट डालने नहीं आएंगे। हम वोट डालेंगे, बिल्कुल, ज़िंदा रहे तो ज़रूर पहुँचेंगे, मर गए तो माफ़ कर देना। उन्होंने हम दोनों आदमी को, उन्होंने कहा जी हमारी ये बेइज्जती है कि हमें आप यहाँ रोक के रखें और काफ़िला वोट डालने जाए, ये तो बड़ी बेतबारी वाली बात है। और किसी बंदे की कोई लॉजिक नहीं थी, किसी ने अमेंडमेंट नहीं दाखिल की। शायद खाकान अब्बासी ने अमेंडमेंट दाखिल की, प्रैक्टिकली उसका राइट था कि वो बोलता, उसने बोलने के वक्त कोई बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोले? मुझे नहीं पता, वो अजीब अटंग पटंग बातें करता रहा, और जो मेन बात थी उस पर किसी ने खबर नहीं दी असम्बली फोरम से। 2 आदमी, एक आदमी बोला, मुश्ताक, उसने भी तकरीर पे जोर रखा है, सेनेटर, और बाद में उन्होंने बाइकाट किया, जो प्लान का हिस्सा था कि इन्होंने बाइकाट करना है। किसका प्लान था ये? जिसका भी प्लान था, प्लान तो यही था कि हुकूमत को फैटफ पास करने की पूरी परमिशन मिले। आखिरी दिन उन्होंने कोशिश की है कि मनी लॉन्ड्रिंग बीच में से निकाल दें, हम वोट दे देंगे। इमरान खान नहीं माना। आखिरी दिन इन्होंने कोशिश की है, जिस दिन वो मेरा ख्याल है लाहौर जा रहा था या कराची जा रहा था, कहाँ जा रहा था, इन्होंने कोशिश की, बीच में लोग पड़े कि जी मनी लॉन्ड्रिंग निकाल दो, 34 अमेंडमेंट को छोड़े मनी लॉन्ड्रिंग निकाल दो। अगर मनी लॉन्ड्रिंग भी निकाल देते तो ये आसफ जरदारी वगैरह और बहुत सारे लोग रहा हो जाते। तो मनी लॉन्ड्रिंग से सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? इन्हीं सारे चोरों को जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। कौन सा बंदा है जिसकी इन्होंने पैसे भेजे बाहर, फिर बाहर से पैसे मंगवाए। इनके पैसे अपने पास थे, यहाँ से इन्होंने कोई फुलियों वाला, कोई दही छोले वाला, कोई दही भल्ले वाला, कोई चना चोर गरम वाला, कोई पापड़ वाला, अरबों रुपया इन्होंने उनके नाम शिफ्ट किया। लेकिन वो मीडिया पे आके सारे कहते हैं हमने तो किसी से NRO नहीं मांगा, और वो इमरान खान के जमात के क्या लोगों आपको ये कहेंगे कि हमने NRO मांगा है? NRO तो कल दफन हो गया, क्योंकि नैब के कानून में तरमीम के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, वो ख़त्म हो गए कल। और इन्होंने ख़ुद मौका दिया कि आप बैल मुझे मार, जो तरमीमें नहीं भी होने वाली थी वो भी कल इन्होंने पास करा ली। उन्होंने कहा ऐसे की तैसी। तो अब नैब कानून आपके ख्याल में नहीं चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, अब नहीं चेंज होगा। और अगर अब चेंज करेंगे कोई सा भी, तो समझेंगे कि हम अपने लिए चेंज कर रहे हैं। इमरान खान नहीं चेंज करना चाहता। मैंने 2 दफ़ा उससे बात की है, दोनों दफ़ा उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं चेंज करना चाहता। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि बहुत सारे लोग अब
خبریں ایسی ہیں کہ ہمیں فون آئے تھے, ہمیں دھمکیاں ملی تھیں, ہم نے یہ نہیں. دیکھو جی, فون تو میں کر دوں کہ خبردار نہیں آنا, تو میں اس کا مطلب نہیں آؤں. زائد کر دے, بکر کر دے, کوئی ادارہ کر دے, جی وہ جی ان نون کالر سے آتے ہیں. بھائی تم کس چیز کے ممبر ہو؟ تمہارے پیچھے لوگ ہیں, تم کھڑے ہو جاؤ, تم کھڑے ہو جاؤ. کیا ہم نے اپوزیشن نہیں کی جی؟ کلاشن کوفوں پہ 7 سال قید کاٹی ہے, ماں کے جنازے پڑھ کے اور سلام پھیرا اور 7 سال قید ہو گئی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندے نے ایک پروفیشن اختیار کیا ہے, اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں, پاکستان کی سیاست میں ہوتی ہیں. یہ سارے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. ایک آدمی مجھے چیلنج کرے ٹی وی پہ آ کے کہ میں جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار میں, ایک سیاستدان کرے, میں کسی بھی چینل پر اس کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں. ایسے ہی لگے رہتے ہیں, یوں 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 یوں, اپنا دل نہیں ہوتا اور الزام پڑوسی پہ لگاتے ہیں. اچھا, اب ایف اے ٹی ایف ہو گیا, اب آپ کے خیال میں جو حکومت ہے وہ اب کس طرف اس کا فوکس دیکھیں ہونا جی, چاہیے؟ یہ جون 2018 میں ہمیں گرے لسٹ میں ڈالا گیا عبوری حکومت میں. یہ بھی ایک سازش تھی, یہ بھی ایک بین الاقوامی سازش تھی. اس وقت پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی سازش ہو رہی ہے سی پیک کی وجہ سے. چین کا راستہ روکا جا رہا ہے. چین کے خلاف انڈیا, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, برطانیہ سارے راستہ بند کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے سی پیک کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور دوسرے, دیکھیں نا, چین بھی بھوٹان, سری لنکا, مالدیپ اور اس سارے علاقوں میں اپنا انفلوئنس بلا رہا ہے. ایون ایران, دیکھیں نا, جہاں اتنی بڑی سینکشن ہے, اس نے 400 بلین کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے. ہمارے ہاں اتنی نہیں گئے, لیکن ایران میں اس نے 400 بلین کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا. دنیا میں ایک پیغام دیا اس نے, ایک نئی قوت کا, اور اس کا جو سائبر ٹیکنالوجی ہے اور اس کا جو الیکٹرانک وارفیئر ہے وہ کافی ایڈوانس ہے. اور انڈیا کے ساتھ جو اس وقت تلخی پیدا ہو رہی ہے لداخ میں, انڈیا اس کے ساتھ صرف تلخی پیدا کرے گا ہتھیار اکٹھے کرنے کے لیے. لڑائی وہ ہم سے لڑے گا. اور یہ شیعہ سنی مسئلہ انڈیا نے پیدا کیا پاکستان میں, ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں. کیا ہم تیار ہیں اس لڑائی کو لڑنے کے لیے؟ میں ہم سے جو مراد گلے میں ہمارے ڈھول ڈالا گیا تو ہم زبردست ڈھول بجائیں گے اس دفعہ. ہم تیار, ہماری تیاری ہمہ وقت ہے. دیکھیں نا, ہم نے بہت سارے اہم کیے, کام کیے, لیکن ایک دن کی خبر بنائی. ہم نے بھاشا ڈیم کیا ہے جی, ہم نے کے پی میں شامل کیا فاٹا کو, ہم نے وار اور باڑ لگائی ہے ساری, ہم نے نیلا جیلم کا کام کیا, ہم نے ML1 کیا, ہم نے یہ کراچی کی ریلوے جو ہے KCR کا کام کیا, ہم اپنی اس کی ویگنیں اور ٹرینیں بنا رہے ہیں. یہ سارے کام کیے, لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان میں شہرت اس بات کو ملتی ہے جہاں جوڈو کراٹے ہوں, کوئی بینکاک کے شعلے ہوں, کوئی تیری ایسی کی تیسی اور تیری ایسی کی تیسی. نسیم حجازی کو پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں نا سارے, تو اس لیے شاید. لیکن شیخ صاحب, ہم ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ ہے, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت آگاہ ہے. دوسری طرف اپوزیشن پر تول رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے. پہلے مولانا فضل الرحمان آ گئے تھے. سڑکوں پہ شوق سے آئیں. دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کے لیے بڑا سوچ کا مقام ہے. اس اسمبلی کے خلاف بات کرتے ہوئے ان کو 101 مرتبہ سوچنا چاہیے. اس اسمبلی میں وہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے, اس اسمبلی کے وہ صدارتی امیدوار تھے. کس منہ سے اس اسمبلی کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ان کا بیٹا اس اسمبلی میں بیٹھا ہے, کل میری بڑی اس سے گپ شپ ہوئی ہے. مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ مجھے اتنی دنوں سے جانتا ہے, میں نے تو اس کو اسمبلی میں ہی دیکھا ہے, تو لیکن وہ مجھے کافی دنوں سے جانتا تھا. تو میں نے اس کے ہاتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام بھجوایا کہ اسلامی قوتوں کو خراب نہ کرنا. اسلامی مدرسے ہمارے قلعے ہیں, ہماری حصار ہیں, خدا کے لیے ان کو کسی چکر میں نہ ڈال دینا. اور بندے کسی کے پاس نہیں ہے. فضل الرحمان مدرسے کے طلباء لا سکتا ہے, اور وہ لائے گا بھی. کس ختم نبوت کے ایشو پہ انہوں نے پشاور ریڈی کی ہے. کیا ہم ختم نبوت کے, ہم مجاہد ہیں ختم نبوت کے؟ ہم نے ختم نبوت کے لیے, فضل الرحمان صاحب آپ نے جیل نہیں کاٹی, ہم نے جیلیں کاٹی ہیں ختم نبوت کے لیے. ہم نے فزیکلی 2-3 دفعہ جیلیں کاٹی ہیں ختم نبوت کے لیے. ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ آپ کے پاس ہے, آپ نے تو ووٹ دیا ہے. میں فضل الرحمان کو چیلنج کرتا ہوں کہ انہوں نے ختم نبوت کے خلاف قومی اسمبلی میں ووٹ دیا ہے. بعد میں اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ جب میں نے دھمکی دی کہ میں جمعے کے دن کال دے رہا ہوں, پھر انہوں نے جمعرات کو امینڈمنٹ کی. فضل الرحمان نے زندگی میں پہلی دفعہ میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمیں بچا لیا, اور سینٹ میں ہم نے ٹھیک ووٹ دیا ہے, قومی اسمبلی میں ہم سے غلطی ہوگی. کس طرح لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں یہ, کس طرح لوگوں کو یہ. دیکھیں 20 تاریخ میں آپ 1-2 دن رہ گئے,
ہو سکتا ہے میں 21 کو پریس کانفرنس کروں. 20 کو کیا دن بن رہا ہے؟ اتوار بن رہی ہے. ہو سکتا ہے میں 21 کو پریس کانفرنس کروں اور قوم کو بتاؤں کہ انہوں نے صرف جلسہ اور جلوس کرنا ہے, اور یہ جو فیٹ ایف کا ایف اے ٹی ایف کا جو ان کو مروڑ پڑ رہے تھے پیٹ میں کہ پاکستان کی اکانومی کو ڈیزاسٹر ہونا تھا, اب 3 شکیں رہ گئی تھی, تینوں کی تینوں ہو گئی ہیں. اور جس دن گرے لسٹ سے ہم وائٹ لسٹ میں آ گئے تو یہ بھی عمران خان کو ایک کریڈٹ جائے گا اور ان کو لوگ تھو تھو کریں گے. اور 20 تاریخ کو آپ دیکھ لیں, یہ کوئی اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے, کوئی دھرنا نہیں دیں گے. اچھا, آپ شین والوں کے نام تو ٹی وی پہ لیتے رہتے ہیں, تو یہ نون والے جو ایگزیکٹلی نواز شریف کے ساتھ لوگ ہیں اور حکومت گرانا چاہتے ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں؟ آف کورس اس میں بنیادی طور پر مریم ہے ان کی اسپوکس پرسن, اور سیکنڈلی ان کے ساتھ احسن ہوگا, شاید خاقان ہوگا, اور 2 3 4 ہوں گے, بس دیٹس اٹ. اور سب لوگ وہ اسپوکس پرسن ہیں جن پہ نیب کے کیسز ہیں. کسی ایک آدمی کا نون کا نام لے کے بتائیں جو ایکٹیو ہے, جن کے ریفرنسز کے خدشات نہیں ہیں. اور اس 4 مہینوں میں ریفرنسز کے بھی فیصلے ہوں گے. ممکن ہے شہباز بھی جیل چلا جائے اور شہباز بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے اسی 4 مہینے میں, 30 دسمبر سے پہلے. اچھا, کیونکہ آپ اس سارے نظام کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, تو شاہد خاقان عباسی بارہا کہہ چکے ہیں, میرے فریم پہ بھی انہوں نے آ کے کہا کہ کچھ انہوں نے ثابت نہیں کیا, فرد جرم ایسے لوگ کہتے ہیں. یہ نیب کی پرفارمنس دیکھیں, جب ہمیں کلاشن کوف میں, ہم تو جیل میں تھے, ہمارے گھر سے کلاشن کوف نکلا ہی, ہم کہتے رہے کہ بھائی یہ نہیں ہے, یہ لال ویلی کے صوفے کے نیچے نہیں نکلی. لوگوں نے ڈٹ کے شہادتیں دی جی, نکلی. لوگوں نے قرآن پہ شہادت دی. آپ دیکھیں اس ملک کا غدر, اس ملک کا ظلم, کہ میں جیل میں تھا, میرے صوفے کے نیچے بعد میں ثابت ہوئی, انہوں نے خود رکھی, پولیس آفیسر نے قرآن اٹھا کے شہادت دی کہ جناب یہ لال ویلی سے کلاشن کوف نکلی, اور ہمیں 7 سال کے لیے تن دیا انہوں نے. یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ, کون کہتا ہے. اب دیکھیں, حالات کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے ایکٹیو مہینے شروع ہونے جا رہے ہیں. 20 سے لے کے ستمبر سے 30 دسمبر تک یہ شکست کھائیں گے. کوئی ریزائن نہیں کرے گا, کوئی دھرنا نہیں دے گا, جلسہ جلوس ہماری حکومت کو ہٹانے کے لیے یہ پبلک ریلی کریں گے. کل یہ پھر آپس میں لڑیں گے, یہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں لڑیں گے, یہ کشمیر کے الیکشن میں لڑیں گے, اس کے بعد پاکستان کے الیکشن میں لڑیں گے. سو یہ ایسے ہی انہوں نے دھما چوکڑی مچا رکھی ہے. اچھا, پنجاب کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں جی. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی ملکی سیاست. اب آگے والے جو مہینے ہیں, شیخ صاحب کہہ رہے ہیں بڑے اہم ہیں, تو پنجاب میں کیا ہوگا, پنجاب میں کیسے حالات بدلیں گے, اور وہاں پر جو کاف لیگ ہے, وہاں پر جو اتحادی جماعتیں ہیں, وہاں پہ جہانگیر ترین کے خلاف بھی ایک مقدمہ ہے, ان سب کے حوالے سے شیخ صاحب کیا کہتے ہیں, بریک کے بعد. جی, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب سے. شیخ صاحب, جہانگیر ترین کے خلاف بھی اب ان کو بھی ایک بلاوا چلا گیا. نیب میں بہت دفعہ جو ہے پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کے خلاف کیسز تو آتے رہے, لیکن اس پہ کچھ ایکشن نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک تاثر اپوزیشن کا جو ہے اس سے مضبوط ہوتا ہے کہ یہ سلیکٹڈ قسم کی وکٹمائزیشن ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں, کل ایک کا ریفرنس داخل ہوا ہے, منسٹر ہے فوڈ کا, کیا نام ہے اس کا, پنجاب کا, ایک میاں والی کے منسٹر پہ ریفرنس داخل ہوا, خود چیف منسٹر پہ کیس چل رہا ہے. سو اور کس کے خلاف آنا ہے؟ اب عمران خان ہی رہ گیا کہ جس کے خلاف نہ ہو بات, باقی تو آپ ہلکی پھلکی موسیقی ہے, کوئی پکا راگ گانے والا نہیں ہے. اور جو معاملات اور حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ اور لوگوں کے خلاف بھی انکوائریاں ہوں گی. اور میں نے تو کہا تھا ٹارزن آگے سے ٹارزن بنے گا, اور وہ ٹارزن بننے جا رہا ہے, اور بن گیا ہے. بلکہ ٹارزن بن گیا تو تبھی چیف منسٹر کے خلاف کیس ہو رہا ہے نا, تبھی وہ جو ہیلتھ جو منسٹر فوڈ ہیں پنجاب کے, ان کے خلاف کل میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے ریفرنس جا رہا ہے. اسی طرح ہے جی علیم خان کے خلاف. سو اسی طرح 2-3 اور وزراء کے خلاف جا رہا ہے. مرکز میں عامر خان کے خلاف جو ہے
عامر کیانی کے خلاف کیس لگا ہوا ہے، اور بھی لگے ہوئے ہیں لوگوں کے وہ کیس. کہتے ہیں کیس تو لگا ہوا ہے لیکن عامر کیانی جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. نظر آنا علیحدہ بات ہے. کیس جو ہوتا ہے نا جی، کیس جو ہوتا ہے وہ بندے کی قبر تک چلتا ہے جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو. کیس میں جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، دیر سویر ہوتی رہتی ہے، لیکن جب ایک کیس ہو جائے تو وہ کیس ہوتا ہے، اس کو کیس سمجھ کر لڑنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ یہ ساری سچویشن سیاسی اور اس میں نواز شریف صاحب کی واپسی، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے؟ وہ تو پہلے بھی آئے تھے. بھئی یہ سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے پہلے کہا تھا وہ نہیں آئے گا، میں کیا کہوں کہ وہ آئے گا؟ وہ نہیں، وہ پاگل ہے، اتنا جدوجہد کر کے گیا ہے. وہ سمجھ رہا سعودی عرب والا ٹائم ہے کہ سعودی عرب میں شک رکھی گئی تھی کہ جب بے نظیر آئے گی تو نواز شریف کو چھوڑ دیا جائے گا. یہاں تو کوئی آدمی اس کے علاوہ باہر نہیں ہے. دیکھیں نا، بھگوڑوں کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، لیلن گراڈ بنا ہوا ہے بھگوڑوں کا، لندن جو ہے. ہر بھگوڑا وہاں جا کے چھپ رہا ہے، ہر بھگوڑا وہاں جا کے چھپ رہا ہے. بالآخر اس کے پہ بھی بات ہوگی کہ بھئی اگر آپ فیٹف چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ والے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف شکنجہ کسا جائے، تو ان لوگوں کو جہاں جا کے چھپتے ہیں، گرفتاری سے بچتے ہیں، اس کا بھی فیصلہ کیا جائے کہ کیا فیصلہ ہونا ہے. نہیں آئے گا نواز شریف. تو یہ جو عدالتی کارروائی ہو رہی ہے، یہ جو وارنٹ ہیں، وہ پرانے خواب دیکھ رہا ہے کہ پھر وہ آئے گا جب حکومت بدل جائے گی خدا نہ خواستہ، تو پھر اس کو ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ایک چودھری افتخار نہیں ہے اس وقت، سو اس کے لیے کوئی حالات نہیں. آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ نواز شریف ہاتھ سے نکل گئے. اس سے کیا مراد ہے کہ ہاتھ سے؟ عمران خان کو اس کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ وہ واقعی بیمار ہے، فیصل اور دوسرے لوگ جو اس کے بڑے اعتمادی ہیں، اور میں تو پہلے ہی سمجھتا ہوں کہ اس کو باہر جانے دینا چاہیے تھا. میں نے تو ووٹ دیا جی، میں تو قوم کے سامنے اعتراف کرتا ہوں. ایک آدمی جان چھڑانا چاہ رہا ہے، آپ اس کو کھینچ کھینچ کے کھاڑے میں لا رہے ہیں. کیوں بھئی؟ دفع بلا، جاؤ جہنم میں جاؤ، جاؤ دفع ہو جاؤ. میں نے ووٹ دیا پہلا، اور 12-13 اور وزراء نے بھی دیا. اکثریت رائے سے چاہتے تھے یہ نہ اجازت دی جائے. عمران خان نے اجازت دی. اچھا، دیکھا نا، ہی واز ہیڈنگ دی کیبنٹ، اور میں بالکل اس بات کا حامی تھا کہ اس کو جانے دیا جائے، چاہے وہ بیمار ہے یا نہیں بیمار ہے. کوئی اور بھی جانا چاہے تو دفع کرو، لیکن میرے ساتھ کسی کی آواز شامل نہیں ہے. سو میں سنگل آواز ہوں. سو میں یہ سمجھتا ہوں ایک بندہ لڑنا ہی نہیں چاہتا، آپ سے سرنڈر کیے بیٹھا ہے. جو آدمی لیٹ جائے، جو آدمی بالکل ہی 90 کے زاویے سے لیٹا ہو، اس کو روندنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا. دفع کرو جی، جانے بلا. مریم کا کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری سیاست جو ہے، ہم بانٹنے پہ آئیں تو اپنی اولاد کو ہی بانٹتے ہیں، خواہ وہ قیادت ہو، خواہ وہ سیاست ہو، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ کیسز ہوں. یہ ساری چیزیں جہیز میں آتی ہیں ان کے. سو اب اپنا بچہ روئے تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے، دوسرے کا بچہ روئے تو ان کو سر کو درد ہوتی ہے. یہ جو بانٹتے ہیں اپنے گھر میں بانٹ. یہ ساری کوشش کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی حمزہ کو روکنے کے لیے اور شہباز شریف کو روکنے کے لیے. میں آپ کو ایک یہ فرسٹ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ خبر. نواز شریف نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر اناؤنس کیا تھا، آپ کو شاید یاد ہوتا، لیکن اندر سے شاید خاکان نکل آیا. اس لیے کہ شہباز شریف نے کہا کہ میں صوبے میں حمزہ کو رکھوں گا، جو کہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. حمزہ ان کو ایکسیپٹ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی مرضی قربانی دے یا نہ دے، یا جائز پکڑا ہو یا ناجائز پکڑا ہو. وہ کسی قیمت پر اس اقتدار کو شہباز شریف کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے. اور شہباز شریف کے کیس کا فیصلہ بھی 3-4 مہینے میں ہو گیا. میں 30 دسمبر کی ڈیٹ، ویسے نہیں 10-15 دن کی گنجائش دے دیں، بیچ میں محرم یا 40ویں کی چھٹیاں آ جاتی ہیں تو اس کے کافی دیر تک چھٹیاں پاکستان میں رہتی ہیں. سو شہباز شریف جو ہے وہ اپنی ساکھ کو اس لیے بچانا چاہتا ہے کہ لوگ نواز شریف کو ہی لیڈر مانتے ہیں، ابھی شہباز کو لیڈر نہیں مانتے. اگر شہباز شریف حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مفاہمت کا کوئی فائدہ ہوگا شہباز شریف کو؟ میرا نہیں خیال کہ اب تو کل کے بعد تو میں نے رائے بدل لی ہے کہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا. وہ جیل جائے گا، جیل جائیں گے. وہ جیل جائے گا اور وہ ٹرائل ہوگا. جو پنجاب کی صورتحال ہے، کیونکہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک آئیڈینٹی بنے رہے پنجاب کی، اور ظاہر ہے وہاں پہ پرویز الہی اور ان کا جو مرضی آئیڈینٹی بنا رہا ہے، جو مرضی ہو، ووٹ بینک اور سیاست نواز شریف کی ہے، شہباز کا ووٹ بینک نہیں. اور اگر نواز شریف واپس نہیں آتے پھر یہ نون اور شین میں سے کیا نکلتا ہے؟ کتنے ہوتے ہیں؟ نون، این، آر، ایس،
ٹی کوئی ٹی نکلتا ہے یا آر نکلتا ہے، مجھے نہیں پتا پھر کون یا کے پہلے بھی کئی بار یہ دعوے کیے گئے کہ شاہد خاقان عباسی سے رابطے ہوئے اداروں کے بھی اور مختلف لوگوں کے بھی کہ آپ آگے آ جائیں اور آپ ایک نئی جماعت. دیکھیں میں ساری قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ادارے سب سے رابطے میں ہوتے ہیں. جو یہ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، یہ شاہد بھی صاحب کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ کسی نے جھوٹ بولتا ہے. وہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے. اداروں کا گھر اور اس کا گھر نزدیک ہی نزدیک ہے، کوئی زیادہ فیصلہ نہیں ہے. وہ گزرتے ہوئے بھی آ سکتا ہے اور گھر جاتے ہوئے بھی وہاں جا سکتا ہے. کوئی پاکستان کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اداروں سے رابطے نہیں ہیں. صرف جرت چاہیے. میں کہتا ہوں میرے رابطے ہیں. اس سے پاکستان کے اداروں سے رابطے ہونا کوئی گناہ تو نہیں. کوئی راہ سے رابطے ہونا بری بات ہے، کوئی موساد سے رابطے ہونا بڑی بات ہے، کوئی سی آئی اے سے بری بات ہے، کوئی پینٹاگون سے ہونا بری بات ہے. سو یہ کہتے ہیں ایسے ہی بس جھوٹے پرلے درجے کے جھوٹ، سفید جھوٹ. کوئی پولیٹیکل لیگیسی عمران خان کی جماعت کی، عمران خان کی ذات کی نہیں، عمران خان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جماعت. پنجاب میں تو بالکل کیا بنے گا. میں کہتا ہوں سارے ملک میں کوئی نہیں ہے. عمران خان نہ ہو تو جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی. کسی کو 10 ووٹ بھی نہیں ملنے، کونسلر بھی نہیں منتخب ہونا کسی. اچھا کراچی کافی زیادہ ابھی ہیٹڈ ڈیبیٹ رہی، وہاں پہ این ڈی ایم اے کو کہا عمران خان صاحب نے کہ آپ جا کے کام کریں. وفاق اور صوبہ آپس میں لڑتا رہا. پیپلز پارٹی کی سیاست کدھر جاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ لیڈ کر پائیں گے ساری اس تحریک کو؟ کیونکہ اب اے پی سی کا وینیو بھی چینج ہو گیا، ان کو لوگ دیکھیں سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے فیس بن الیکشن سکتے تک ہیں. سیاست میں ہمہ گیر تبدیلیاں ہوں گی. اچھا کون کہاں کھڑا ہوگا یہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا. ابھی 3 سال کا عرصہ باقی ہے. کم از کم 2 سال بعد اس کی شروعات ہو جائیں گی کہ کون کہاں کھڑا ہوگا. پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی رول نہیں، حالانکہ ان کے پاس اچھے لوگ ہیں. قاہرہ ایک اچھا آدمی ہے، اعتزاز اچھا آدمی ہے، رفیق اپنا لطیف کھوسا اور اعتزاز میرا کیس پاناما کا تیار کرتے رہے. اور یہ پنجاب میں کبھی بھی ری گین آپ کے خیال میں اب نہیں کر سکتے؟ میرا نہیں خیال اب پنجاب میں پیپلز پارٹی کا. اگلا الیکشن پنجاب تحریک انصاف اور نون میں ہوگا. اور کراچی میں کیا ہوگا؟ کراچی میں اسی طرح ووٹ تقسیم ہوں گے. کیا کوئی ایم کیو ایم جیسی، کیونکہ فاروق ستار صاحب اس دن میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ایک نئے گروپ کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے مشرف صاحب جب یہاں تھے جانے سے میں پہلے تو میری خود کہہ رہا ہوں کہ 2 سالوں میں نئے گروپس بنیں گے جہاں جہاں ووٹ کی پاکٹس ہیں. کراچی میں ہے، بلوچستان میں ہے. پنجاب میں تقریباً واضح الیکشن نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوگا. اچھا پرفارمنس کی بات اگر کریں تو آپ عوامی آدمی ہیں اور آپ کی پہچان بھی یہ ہے کہ آپ ایک عوامی لیڈر ہیں. مہنگائی، بے روزگاری، بجلی مہنگی، ہر ایک چیز مہنگی، مطلب جابز اتنی یہ سب چلی گئی. چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں. میں اس پہ پی ٹی آئی مجھ سے بڑی ناراض ہوتی ہے، بلکہ خان صاحب بھی ناراض ہوئے ہیں کئی بار مجھ سے. یہ جتنی چیزیں آپ کہہ رہی ہیں یہ ہیں، یہ آپ غلط نہیں کہہ رہی. لیکن عمران خان پر ابھی قوم کا اعتماد ہے. عمران خان کے خلاف نفرت نہیں ہے، اختلاف ضرور ہو گیا لوگوں کو. لوگوں نے سوچ و بچار شروع کر دیے. لیکن عمران کو لوگ آنیسٹ لیڈر مانتے ہیں اور ابھی بھی اس کی فالوئنگ ہے. اگر 100 سے اگر 90 ہو گئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ 100 سے 40 ہو گئی ہے. ابھی اس کی فالوئنگ ہے. اور آپس میں اگر یہ پی ٹی آئی والے نہ لڑیں تو ان کی صورتحال اور بھی بہتر ہو سکتی ہے. سو میں عمران خان کے علاوہ نہ کسی کو لیڈر مانتا ہوں، نہ جانتا ہوں، نہ میری کسی سے سلام دعا ہے. ڈائریکشن کو نظر آتی ہے آپ کیونکہ کیبنٹ کا حصہ ہیں اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی صاحب مشورے دیتے نظر آتے ہیں لوگ کہ خان صاحب آپ ہم کچھ تو مہنگائی اپنی کے بات بارے میں؟ کہتے ہیں جی، اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا. خدا کو حاضر ناظر کر جان کے سچ بات کہتے ہیں. اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہم ایک ہی ووٹ کے لیڈر ہیں کہ وہ ہماری بات کو برا نہیں مناتا. بے شک وہ نہ مانے ایک علیحدہ بات ہے. وہ سرے سے ہی جیسے ہم نے کہا کہ آٹے کی ایکسپورٹ نہ کی جائے، چینے کی ایکسپورٹ، بڑا زوردار کیس لڑا ای سی سی میں بھی. کیبنٹ لوگوں نے نہیں مانی ہماری بات. اس کا نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں مانے نہ مانے لیکن ہماری بات پہ اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا. یہ اس کی مہربانی ہے. ہم اپنی بات کہتے ہیں جی، کسی اور کا میں ذمہ دار نہیں. جہانگیر ترین خان صاحب کے اتنے قریب تھے. اس سے زیادہ کسی کی قیادت پہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زبردست آدمی انہوں نے کھو دیا. کھو دیا. پتہ نہیں بڑا سٹرانگ جملہ ہے.
اب جو ہے کہتے ہیں لوگ کہ 2-3 گروہ ابھی بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، آپ کو بھی کبھی لگتا ہے کہ ہیں ہوتے کوئی ہیں، ہوں ٹوٹ گے، پھوٹ ہو یقیناً سکتی ہوں گے، لیکن میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف عمران خان کو جانتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے میں نے آپ سے عرض کر دیا بے شک 3 گروہ ہیں، 2 گروہ ہیں، 4 گروہ ہیں، میں کسی کو نہیں مانتا۔ کیا عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ ہے؟ بہت کوئی بار خطرہ نہیں ہے جی، کون ہے وہاں پہ؟ کون ہے وہاں پہ؟ کس سے خطرہ ہے عمران خان کو؟ ایسے ہی اینکر لگے رہتے ہیں فلانے سے، ان کا کیا ہے جی، کیا پدی کیا شوربہ، کیا پدی کا شوربہ، کیا ان کی سے ہے؟ ادارے اور خان صاحب ادارے اور خان صاحب ایک ہیں، ایک پیج پہ ہیں۔ ایک پیج پہ، بالکل لائن اور لینتھ بھی ایک ہے اور ایک پیج پہ ہیں۔ اوکے، ایک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، شیخ صاحب سے کچھ مزید باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے شیخ صاحب۔ مجھے سیاست کی ہم نے بہت بات کر لی، پاکستان میں آپ بین الاقوامی خطرات کی آپ نے بات کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو بڑا پن کرتے ہوئے سیاسی جو مزاحمت ہے یا سیاسی جو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا جس کی ہم فضا بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس کو روکنا چاہیے؟ کیونکہ خان صاحب کے مزاج میں ابھی تک جو ہم نے آبزرو کیا ہے وہ مفاہمت کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا۔ آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا، میرا بھی فوکس خان صاحب پہ ہے، لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ اپوزیشن سے بات چیت کرنی چاہیے۔ میرے سے اگر آپ کوئی پوچھے تو شیخ رشید عوامی مسلم لیگ اس بات کی حامی ہے کہ اپوزیشن سے بات کی جائے اور اپوزیشن سے کرپشن کے علاوہ ہر ایشو پہ بات کی جائے۔ کیونکہ وہ جو 4 کچھ سینئر وزیر ہیں نا پی ٹی آئی کے، اور پھر آپ ہیں جو اتحادی ہیں، آپ لوگوں کی ٹون تو بڑی وہ ہے کہ آپ سے تو لوگ بات آپ کی سن بھی لیں شاید۔ جو 3-4 اور ہیں جو چٹکیاں کاٹتے رہتے ہیں بیٹھ ایسے کے، نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو کیا آپ تجویز کر رہے ہیں؟ میں تو ملک کے حالات امتحان میں دیکھ رہا ہوں 1-2 مہینے بعد۔ دیکھیں، ہمیں اللہ نہ شکر ہے کہ ہم کرونا سے نکل آئے۔ انڈیا میں آج 98,000 کیسز ہیں اور 1300-1400 اموات ہیں۔ اگر پاکستان میں دوبارہ کرونا کے حالات خدا نہ کرے بڑھیں تو ہم اور مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ہمیں اس ملک میں جو صورتحال بن رہی ہے، جو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، مجھے کسی اپوزیشن سے خطرہ نہیں، مجھے شیعہ سنی فساد سے خطرہ ہے۔ میں اس کو لانچنگ پیڈ سمجھ رہا ہوں۔ اس حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر ملک میں شیعہ سنی فضا بکھر گئی اور تیز ہو گئی تو پھر یہاں جمہوریت وموریت اور سیاست ویاست ساری جو ہے وہ کھڈے لائن لگ جائے گی۔ خدا نخواستہ آپ خدا کے نخواستہ۔ خدشات ظاہر ہے حالات کی تناظر میں صحیح نظر آتے ہیں، لیکن ایسے میں ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ساتھ میں سیاسی لڑائی بھی بہت زیادہ ہو جائے، گتھم گتھا ہو جائے، وہ پھر خود کیا؟ بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ سیاسی لڑائی کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ بہت سارے وعدے عمران خان صاحب نے کیے، جس میں ایک اداروں کی اصلاحات کا بھی وعدہ تھا۔ پنجاب اس لیے بھی آپ کے نزدیک ہے، ظاہر ہے پنڈی کی وجہ سے بھی، اور آئی جی پی بدل رہا ہے، چیزیں وہاں پہ ٹیم نہیں بنا سکی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک عمران خان کے علاوہ ٹیم ہمارے بہت سارے لوگ فرسٹ ٹائمر ہیں۔ دیکھیں ان کو، اور وہ لوگ اس لیے وزیر بنے ہیں عمران خان کی وجہ سے، وہ اس لیے حکومت میں ہیں عمران خان کی وجہ سے، اللہ کے بعد وہ لوگ عمران خان کی وجہ سے، اور ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے، ابھی وہ گین کر رہے ہیں، ابھی وہ اپنے آپ کو سیٹل کر رہے ہیں۔ 2 سال کوئی سیاست میں بڑا ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ پرویز الہی وغیرہ تو جو اتحادی ہیں یا جو بیوروکریٹس ہیں وہ تو پرانے ہیں نا، وہ تو سالوں سے پرویز الہی وغیرہ کہیں نہیں جائیں گے۔ میں پرویز الہی شجاعت میرے بھائیوں جیسا ہے، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ نواز شریف کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ باپ دادے سے نہیں جا سکتے، وہ یہیں رہیں گے، لیکن ٹک ٹک لگی رہے گی۔ ٹک ٹک سمجھتی ہیں؟ جی سمجھتے تھوڑا تھوڑا جوڈو کراٹے تھوڑے بہت جو ہیں، ٹیلر تھوڑے بہت چلتے رہیں گے، پکا راگ کوئی نہیں گائے گا اس کے خلاف۔ ٹیلر چھوٹے موٹے چلتے رہیں گے، پکا راگ نہیں گائیں گے، یہیں رہیں گے، اپنے اعتراضات کو وہ ریکارڈ پہ لائیں گے، اپنی بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی سیاست میں زندہ رہنا ہے۔ سو میں نہیں سمجھتا کہ پرویز الہی
बुज़दार को छोड़ के कभी जाएगा। बुज़दार साहब को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर कभी कभी है तो सही है, फिर बुज़दार के बाद लाएंगे किसको? फिर लाना बड़ा मुश्किल काम होगा। ऑप्शंस नहीं है क्या खान साहब के पास पंजाब में, या ट्रस्ट नहीं है लोगों पे? ग्रुपिंग हो जाएगी और उससे नुकसान किसको होगा? पीटीआई को। पीटीआई को नुकसान होगा। रेलवे के हवाले से बताइए, आपको अदालत ने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए हिदायत की, और इस हिदायत की रोशनी में क्या आपने किया? हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। हमारा ML1 एक मेन मसला है। ML1 के बगैर तो रेलवे नहीं जब चल सकती। तो ML1 का जो आपने सारा एजेंडा और प्रोग्राम दिया, उसमें कहते हैं कंप्लीशन के हवाले से भी बहुत वजाहत नहीं है, और 3 साल तो अदालत कहती है बड़ा लंबा अरसा है। जी आप 3 साल भी तो वो कर दे तो बहुत बड़ी बात है। वो तो 5 साल से नीचे नहीं आ रहे, बल्कि 7-8 साल से। चीन को हम कह रहे हैं कि 3 साल में कर दें, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे तो 1861 का ट्रैक पड़ा हुआ है, किसी ने इस पर काम ही नहीं किया। 14 साल पहले हमने काम शुरू किया था, अब आके इसको तकमील पे पहुँचाया। जल्द टेंडर लग जाएगा 8-10 दिन में, और चीन को ये काम जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला हम सोच रहे हैं कि इसको आगे भी एक्सटेंड करेंगे, जलालाबाद तक ले जाएंगे। अभी तक पेशावर तक है, इसको जलालाबाद ले जाएंगे ताकि हम दुनिया की रेल के साथ हमारा राब्ता हो जाए। फ्रेट ट्रेन्स जो हैं वो माजी में एक बहुत ही कामयाब इकनॉमिक मॉडल हमेशा से रहा, और हम बहुत सारे इदारों को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि पाकिस्तान में, हमसे मुराद पाकिस्तान में जो लोग इस मामले को समझते हैं वो समझते हैं कुछ इदारों ने पैरेलल सिस्टम खड़े करके फ्रेट ट्रेन्स को बहुत नुकसान पहुंचाया। क्या करें अब? देखें, आयल वो ट्रकों के ज़रिए भेजें, अगर गंदम आएगी तो ट्रकों के ज़रिए भेजें, क्योंकि उसमें कमीशन मिलती है, उसमें सेटअप है, चोरी होती है। नहीं, आपने ऑफ़र तो की है कि आप कम कीमत हम पे तो जी कम कीमत पे, हम तो बेकार बैठे हुए हैं इन दिनों में। कोरोना की वजह से सारे पोर्ट 4 माह तक बंद रहे हैं। हमारा तो सत्यानाश हो गया कि ना पोर्ट चल रहे थे, ना 4 महीने पैसेंजर ट्रेनें चली। सो हमें तो बहुत ज़बरदस्त खसारे के इम्कानात हैं। जो हमने खसारा कम किया था 8 बिलियन रुपीज़, वो 8 बिलियन बढ़ जाएगा अब और भी, क्योंकि 4 महीने ट्रेन ही नहीं चली, 4 महीने फ्रेट नहीं चला, तनख्वाहें देनी ये जो अभी हैं। हालिया इजलास हुए 6 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो जी। किस सिलसिले में है? तनख्वाहें और पेंशन, और तो हमें किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सोच विचार हो रही है पेंशन के मॉडल को चेंज हाँ करने जी, की। ये क्या आप भी समझते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़रूरत है, और ये इमरान खान का बड़ा ज़बरदस्त एजेंडा है। इसमें तब्दीली होनी चाहिए, और मलेशियन मॉडल इस्तेमाल होना चाहिए पेंशन के लिए, और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये सख्त फैसला है, आपसे तो पेंशनर्स जो हैं वो आपके वोट भी हैं, तो कैसे कन्विंस करें? हो जाएंगे उनको अच्छी अट्रैक्शन मिली तो वो हो जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से क्या सोचते हैं आप? क्या इमरान खान की टीम जो है, जो बदलती रहती है, वो टीम में भी बड़े, कभी कोई कैप्टन है कभी कोई कैप्टन है, तो क्या बनेगा? शेख हफीज़ बहुत अच्छा आदमी है, ठीक चल रहा है और आगे लेके जाएगा, और इकानमी ठीक होगी पाकिस्तान की। जो कानूनी मामलात हैं वहाँ पे फ़रोग नसीम साहब हैं एक तरफ बाबर अवान साहब हैं, आपको लगता है ये अच्छी टीम है? अच्छी टीम है, दोनों अच्छे लोग हैं। बहुत सारे नहीं कुछ नहीं, फ़रोग नसीम का एक अपना मकाम है, बाबर अवान का एक अपना मकाम है। पाकिस्तान में इस वक्त नई सियासी जमात, आपको भी लगता है कि उसकी ज़रूरत है क्या? जो पुरानी अपोजिशन की जमातें हैं उनके अंदर से कुछ जमात निकलेगी? देखें, इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ हो सकता है। लोग अपोजिशन से बेजार हैं, हमसे इख्तलाफ ज़रूर रखते हैं, हमसे नफ़रत नहीं रखते। अगर महंगाई कम ना हुई फिर क्या? महंगाई कम ना हुई तो हमें नुकसान होगा। इंशाअल्लाह ताला महंगाई को कम करेंगे। चीनी और आटा इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको सस्ता करेंगे, सब्सिडी पे देंगे और सस्ता करेंगे। रेलवे के लिए क्या विजन है अगले? बस ML1 और ओनली ML1, उसके बगैर नहीं गुजारा। उसके बगैर। थैंक यू सो मच शेख रशीद साहब हमसे बात करने के लिए। प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।